बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, आज हम सैलाब पर बात करेंगे और आपको भी पता है और आप जानते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी, इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में और तमाम जितने भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ज़रिए आपको तमाम तफसीलात का पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सैलाब से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है कम्युनिटी, वो हैं औरतें, बच्चे और लड़कियाँ। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक और इसी तरह जो दूसरे इदारे हैं, डोनर्स एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, एनडीएम में हैं, उनके मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं वो औरतें हुई हैं और उसके बाद बच्चे हैं और फिर लड़कियां हैं। और इस वक्त जो हैं तकरीबन 3 सूबे जो हैं सैलाब की जद में है और आलमोस्ट वो तमाम डूब चुके हैं। और उसमें आप देखते हैं KPK है, बलूचिस्तान है और इसी तरह सिंध है और साथ जनूबी पंजाब के भी बहुत से इलाके जो हैं इसकी जद में आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली कम्युनिटी है उसमें औरतें, बच्चे और इसके साथ साथ जो यंग गर्ल्स हैं वो भी हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल उनको पेश आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मसला जो है वो उन ख़वातीन का है जो इस वक्त बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, साथ साथ वो हामला भी हैं। और इसके साथ आप बच्चे वो हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन सैलाब की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके लिए शेल्टर का सबसे बड़ा मसला है, उनके लिए हेल्थ का सबसे बड़ा मसला है, एजुकेशन का मसला है। और साथ साथ आप देखते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं क्योंकि पानी खड़ा है और अभी पानी निकला नहीं है। जैसे ही पानी निकलेगा फिर इन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी। लेकिन इस वक्त हुकूमत, डोनर्स एजेंसीज़, दूसरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाजी कारकुन इस काम में लगे हैं कि किसी तरीके के साथ और कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार किया जाए कि इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर लिया जाए। लेकिन उस मुकाबले के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको उन लोगों की ज़रूरत है जो जाकर फील्ड में काम करें। हमारे बहुत से इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके साथ आपने देखा है जनरल निगार जौहर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं और फ़ीमेल हैं, और आपने देखा है कि सर्जन जनरल हैं, वो भी मुख्तलिफ़ जो औरतों के कैंप्स थे वहाँ पर गई, उन्होंने बच्चों से मिली, औरतों से मिली और उनसे पूछा कि आपको मसाइल क्या हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो औरतों के ये हैं कि उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, इसके साथ साथ उनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, इसके साथ साथ उनको फ़ीमेल डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और बच्चों को जो है बुनियादी तौर पर वो इस वक्त जो है ड्रामाटाइज़ हो गए हैं। और ट्रॉमाटाइज़ होने का मतलब ये है कि वो इस वक्त साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि डर चुके हैं, वो बोर्ड हैं और इसके साथ साथ वो अपने पुराने घरों में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाकर वहीं से अपनी जो ज़िंदगी है वहाँ से स्टार्ट करें। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। हमारे साथ सुमाइशा रहमान साहिबा मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं और अभी इन्होंने जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर्स किया है मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। सुमाइशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ फ़ातिमा अनवर हैं, लॉयर हैं और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। फ़ातिमा अनवर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नबीहा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं NCRC जो है ये बच्चों के मुतालिक एक इदारा है। और आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं सुमाइशा रहमान की जानिब जाऊँगा। सुमाइशा, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब से जो सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं वो तो आपने देखा है सिंध, बलूचिस्तान और इस तरह KPK, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है या सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कम्युनिटी हुई है वो औरतें, बच्चे और यंग गर्ल्स हैं। अब आप ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए कि उन औरतों को ना सिर्फ हम मुनासिब खुराक दे सकें, उनकी हेल्थ की बात कर सकें, उनकी साथ साथ जो उनको दूसरी ज़रूरियात हैं उनकी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो इस मौजू के ऊपर आपने शो किया। मुझे आए हुए को ये तकरीबन आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं और मैंने आपके शो के अलावा जब आपने मुझसे बात की मैंने और किसी शो पे इस मौजू को उठाए हुए मतलब नहीं देखा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट 6,50,000 ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर हैं सैलाब से। और अगर आप पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लें तो 1/3 पाकिस्तान तकरीबन जो है वो सैलाब के पानी में डूबा है। अब बात ये करें कि औरतें क्यों? देखें, औरतों का मसला हम लोग इसलिए रेज़ करें कि अमूमन जो एड दी जाती है, जो रिलीफ़ वर्क होता है, उसको हम लोग बड़े एक जनरल न्यूट्रलिटी से देखा जाता है कि औरतों को, बच्चों को, सारों को हम एक ही उसमें बैगेज में हम लोग ले लेते हैं। लेकिन औरतों की कुछ डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं, उनको कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
فار ایگزامپل آپ نے صحیح ذکر کیا کہ کیا کرنا چاہیے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے. دیکھیں ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اسپیشلی, ہر کوئی کراچی, لاہور, اسلام آباد سے تو نہیں ہوتا ہے. دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کی ذہنی جو ہے وہ ابھی کیا اسٹیٹ ہے, اور اس میں بھی ایک ماں کا ہی رول ادا کرنا پڑے گا. یہ وہی خواتین ہیں بابر جو میں اپنے ناظرین کو ریمائنڈ کروں گی کہ جو میل نرشڈ ہیں, عورتوں کو ہم جانتے ہیں جو چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے اس کو کم خوراک ملتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بنسبت ایک لڑکے کے. پھر جا کے وہ ایک کم عمر میں اس کی شادی بھی ہوتی ہے, وہ بچے بھی پیدا کرتی ہے, وہ گھروں میں بھی کام کرتی ہے, وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے, تو آلریڈی ہر ہیلتھ از کمپرومائز. اب آپ نے کہا کہ چھت بھی نہیں ہے, چھت کا مطلب کہ تحفظ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ ایک عورت کے اوپر اس وقت پہ جو متاثر ہے توجہ نہیں دیں گے تو آپ ایک پورے خاندان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن صرف ایک چھت بنانا نہیں ہوتا ہے, ریہیبلیٹیشن کو کہا جاتا ہے ایک پورے خاندان کو بسانا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی کرتی ہے. جی بالکل سمائشہ, وہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی کر سکتی ہے. فاطمہ کی جانب جاتے ہیں. فاطمہ, آپ نے سمائشہ رحمان کی گفتگو سنی اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہے مردوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. آپ چونکہ انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتی ہیں, لائر بھی ہیں, سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنلی ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جو انٹرنیشنلی جب اس طرح کی کوئی آفت آ جاتی ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں تو اس سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ تو انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک افسوسناک بات ہے کہ ہر حادثے میں کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو اسپیسیفک مسائل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اس لیے ان کے بارے بات کرنا جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہو رہا ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ, مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ جو پچھلے اس طرح کے حادثہ امریکہ میں ہوئے ہیں, یہاں ہریکینز ہوئے ہیں, ان کے رپورٹس پڑھیں تو وہاں بھی عورتوں کو خود مانگنا پڑا تھا کہ یہ ہمارے اسپیسیفک مسائل ہیں, یہ ریلیف پیکیجز میں ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی. جو پریگننٹ وومن کی میڈیسنز ہیں وہ ہر وقت نہیں ہوتی, وہ جنرل پیکیجز میں جو میڈیسنز کے ہوتے ہیں. جو عورتوں کو ہر مہینے سینیٹری پیڈز اور نیپکنز چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی جو جنرل ریلیف پیکیجز ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے بارے علیحدہ بات کرنی پڑتی ہے, پر اس لیے کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ بھولے جاتے ہیں. اور جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو پھر تب تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ جیسے شمیسہ نے کہا تھا, جب چھت نہیں ہوتی, تحفظ نہیں ہوتی, پرائیویسی نہیں ہوتی, جو عام حالات میں جو عورتیں جس طرح وہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہیں وہ اس طرح کے حادثے کے بعد نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ان کا وہ پرائیویسی اور جگہ جہاں وہ کر سکتی تھی وہی ختم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا اس حالات میں جہاں پرائیویسی نہیں ہے, جہاں شاید الگ باتھ روم کی جگہ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہے, تو ان حالات میں آپ ان عورتوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہے تو ایک جو ایک حقوق ہے جو بہت دفعہ بھولا جاتا ہے وہ ہے ڈگنیٹی, وقار کا. تو یہ جو پرائیویسی اور یہ چیزیں جو جن سے عورتیں اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں شرمندہ ہو جاتی ہیں ان کے بارے خیال رکھنا بہت اہم ہے. اس لیے کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ صرف کھانے کا مسئلہ, چھت کا مسئلہ نہیں ہے, ایک مینٹل ہیلتھ ٹراما اور جو ذہنی اثر ہوتا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. تو وہ ذہنی اثر جب یہ ان چیزوں کے بارے ہم بھول جاتے ہیں اور عورتیں ایک تکلیف اور ایک انکمفرٹیبل سچویشن میں پبلکلی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وہی پرائیویسی نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, تو ریلیف ایفرٹس کو زیادہ اس کے بارے سوچنا بھی چاہیے, اس لیے کہ ورنہ ہم بھول جاتے ہیں اگر بات نہیں کرتے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا بھر کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہاں عورتوں کو پھر بات کرنی پڑتی ہے اور مانگنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے خاص ضروریات ہیں. جی بالکل مانگنا پڑتا ہے. نبیہہ کی جانب جائیں گے. نبیہہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ایک کمیشن ہے اس کے لیے کام کر رہی ہیں, اور اب بچے جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, جس طرح عورتیں متاثر ہوئی ہیں بچے بھی اسی طرح متاثر ہوئے ہیں, اور اب بچے جو ہیں وہ ان کی مینٹل ہیلتھ کا بھی مسئلہ ہے, اب ان کے ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی کہ بورڈ بھی اپنے آپ کو فیل اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے وہ شیلٹر ہومز میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح فاطمہ نے کہا کہ وہاں پہ تو سینیٹیشن کا بھی ایشو ہے, وہاں پہ واش روم کا ایشو ہے, اور اسی طرح اور بہت سے ایشوز ہیں. تو اب بچوں کو, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے, اور خاندانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ Thank you so much for having me on the show.
فرسٹلی میں NCRC کی جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا فنکشن کلیئر کرتی چلوں کہ ہم لوگ سروس پرووائڈنگ آرگنائزیشن نہیں ہے. وٹ وی ڈو از کہ ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں آف آل دا پالیسیز اینڈ دا لاز دیٹ آر بینگ میڈ دیٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا چلڈرن. اس کے علاوہ جو اب آج کل سیلاب زدہ علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے, دس از ویری ہارٹ رینچنگ جو ہم لوگوں کو ویژولز دیکھنے کو مل رہے ہیں بچوں کے. ابھی ریسنٹلی سندھ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھوک کی وجہ سے بھوک میں بلکتی روتی رہی ہے اور وہ اس کو دودھ نہیں مل سکا, اس کو کھانا نہیں مل سکا اور وہ صبح جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. سو دس از ویری ہارٹ رینچنگ اور یہ بہت پینفل سچویشن ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مور دین 16 ملین بچے جو ہیں وہ اس چیز سے افیکٹ ہو چکے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں مور دین 16 ملین بچے جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں. مطلب وہ مینٹلی بھی ختم ہو چکے ہیں, فزیکلی بھی ختم ہو چکے ہیں. ان کا مینٹل ڈسٹریس اور ہے, ان کا فزیکل ڈسٹریس اور ہے. تو اٹس ایوری تھنگ دیٹ کمز ان چلڈرن ہیومن ڈیولپمنٹ, اس کی مینٹل ہیلتھ, اس کی فزیکل ہیلتھ, اس کی ایجوکیشن, اس کی جسٹ ہیلتھ, اس کی کلینلینس, ہائیجین, سب کچھ آن اسٹیک ہے ایٹ دا مومنٹ. اینڈ ہم لوگوں کو ایٹ پریورٹی ہم لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, پالیسیز ڈیولپ کرنی چاہیے آن پریورٹی, کیونکہ ہمارے بچے ہمارا کل ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو پریورٹی نہیں دے رہے ہیں تو وی آر ناٹ لوزنگ آر چلڈرن, وی آر لوزنگ آر ٹمورو. تو پھر ہمارا فیوچر کیا ہوگا اگر ہم بچے ہی اپنے نہیں پروٹیکٹ کر سک رہے ہیں. اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, دا مین رسپانسبلٹی. بچے کی جو بیسک نیڈس ہیں وہ اسٹیٹ کی اونرشپ میں چلے گئے ہیں. تو بچے از ایکچولی لوکنگ اپ ٹو دا اسٹیٹ کہ یہ ہمیں کھانا دیں گے, یہ ہمیں شیلٹر دیں گے, ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. مطلب ہم اس سچویشن میں آ چکے ہیں. تو آئی تھنک ہم سب کو اکٹھے ہو کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اٹس آن اے ویری ہائی میگنیٹیوڈ ہمیں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہٹ کر چکا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ جتنی نیڈ ہے اتنا رسپانس ابھی پیدا نہیں ہو رہا. تو وی اسٹل نیڈ ٹو ورک آن اٹ, اور ہمیں آن پریورٹی سب سے پہلے سب چیزیں چھوڑ کے اس کے اوپر لاز بنانے چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے, پالیسیز ہونی چاہیے, تاکہ ہم ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سیف گارڈ کر سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں لوگوں کو. سمائشہ, آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی اس وقت تھوڑا سا وہ کمیونیکیشن کا گیپ آ گیا آپ کی وجہ سے کہ وہ ٹیلی فون پہ آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی. آپ بات کر رہی تھی کہ اب جو خواتین ہیں اس وقت اور جو بچے ہیں ان کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے فوڈ کا. جس طرح آپ نے کہا کہ جو غذائی قلت ہو چکی ہے, وہ فیمیل ڈاکٹرز کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو اب یہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کو کیسے وہاں پہ لے کے جایا جا سکے, اور موبائل ہیلتھ یونٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح فاطمہ نے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین جو ہیں وہ صرف خواتین سے بات کر سکتی ہیں, مردوں سے بات نہیں کر سکتی. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح جب اس طرح کی آفات آتی ہیں, تو آپ یورپ میں بھی رہی ہیں, آپ امریکہ میں بھی ہیں ابھی, تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ تو عورتوں کو تیراکی کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, وہاں پہ سیلف ڈیفینس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, وہاں پہ جب قدرتی آفات آ جاتے ہیں تو ان کو بہت سی اکوپمنٹ دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں. تو پاکستان میں چونکہ اس وقت کلچر ہمارا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, جس طرح کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں پہ جو مردوں کی جو ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بابر تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری, آپ نے ذکر کیا کہ وہ آواز شروع میں کٹ گئی تھی. میں بات اس لیے غذا کی کر رہی تھی, اور میں اس لیے خصوصاً عورتوں کے حوالے سے یہ بات کر رہی تھی بیکاز میں یہ پوائنٹ بار بار ہیمر ان کروں گی کہ جو ہماری عورت ہے پاکستان کی, جو میجورٹی عورتیں جو ہماری دیہی علاقوں میں رہتی ہیں, انفارچونیٹلی وہ پیدائش سے ہی ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوتی ہیں. ان کو خوراک بھی کم ملتی ہے, ان کی شادیاں بھی کم عمر میں ہوتی ہیں, وہ بچے بھی جلدی پیدا کرتی ہیں, تو ویسے ہی ان کی جو باڈی ہے وہ میل نیوٹریشن ہوتی ہے. تو اس وقت پہ جا کے زیادہ اٹینشن اس لیے پے کرنی چاہیے. اور تھوڑا سا میں ضرور آؤں گی کہ باقی ممالک میں یا دنیا کے باقی جگہوں تو کس طرح حل کرتے ہیں, لیکن فاطمہ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی, اور اس میں مجھے تھوڑی سی وضاحت ضرور کرنی پڑے گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں عورتوں کو اپنی پرائیویسی چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ عورتوں کو پرائیویسی چاہیے, تو بہت سے لوگ جن سے میری گفتگو ہوئی ہے بابر, میں حیران ہو جاتی ہوں, وہ کہتے ہیں
آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ خواتین تو ویسے ہی ایک رورل علاقے میں رہتی تھیں، ان کے پاس کون سا مطلب اپنے کمرے کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم تھا؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ان عورتوں کے پاس کون سے پہلے ہسپتال تھے جن پہ وہ جا کے بچے پیدا کرتی تھی؟ آپ کیا یہ بات کر رہی ہیں؟ یہ لوگ ایکسٹریملی ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے آپ کے 4 کمرے کا گھر ہو جس میں اٹیچ باتھ روم ہو، یا آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ایک گاؤں میں ہو، آپ کو پھر بھی وہ فیسلٹی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے پاس پرائیویسی بالکل ہوتی ہے. تو نمبر 1 یہ ایٹیٹیوڈ بہت ہی غلط ہے. نمبر 2 جو آپ نے ذکر کیا کہ فیمیل ڈاکٹرز کا، میں پھر سے اس بات پہ آؤں گی کہ بابر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں سچویشن آئی ہے. میں نے 2010 کے جو سیلاب تھے، آئی بلیو 2010 2011، میں نے سندھ کے اندر جا کے وہ آپ کور نے کور کیا. کیا بالکل جی. میں نے بالکل آئی واز آن دا گراؤنڈ، میں نے وہ کور کیا. میں نے سدرن پنجاب جا کے جب وہاں پہ سیلاب آیا تھا، جب ڈر یہ تھا کہ وہ سندھ میں کراس اوور نہ ہو جائے، جب بند کون سے توڑنے تھے کون سے نہیں توڑنے تھے، میں نے تب اس کو کور کیا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بار بار یہ جو ہے ذکر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں. ہم لوگ سارا وقت جو ہے وہ ایمرجنسی پلاننگ پہ کیوں آ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، کیا لیجسلیشن ہے. سب لیجسلیشن ہے، سب کچھ ہے. اگر ہم لوگ اپنی سیاسی جوڑ توڑ تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دیں، ہم لوگ جو ہے فوکس کریں کہ جو بھی حکومت وقت بھی اب اپنا کام کریے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا، لیکن پرائیورٹائز نہیں کیا. فیمیل ڈاکٹرز کہاں سے آپ کے پاس آئیں گی جب آپ کے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو ہم نے سیٹ دے دی تو ہم کسی مرد کا حق چھین رہے ہیں، بیکاز عورت تو جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھ کے جو ہے وہ شادی کر کے گھر پہ بیٹھ جائے گی. تو کہاں سے یہ فیمیل ڈاکٹرز آئیں گی جب آپ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیں گے؟ لیکن آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی بچی کے لیے فیمیل ڈاکٹر ہو. جہاں تک آپ موبائل یونٹس کا بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہنگامی حالات ہیں، جو کرنا ہے وہ تو سو کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس نہج پہ آئے کیوں. مانتی ہوں کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ تو چیز یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ پاکستان از سفرنگ بیکاز آف اے گلوبل فینومینون، جس کے صرف ہم لوگ ذمہ وار نہیں ہیں، بلکہ اٹس ایکچولی the so called developed world that is responsible, not the global south جس کو ہمیں ہمارے ممالک کو اب ڈیولپنگ نیشن سے ان کو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے پولائٹلی. the truth of the matter though is کہ ٹھیک ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا اپنا انفراسٹرکچر بڑھایا؟ ہم نے کیا تعلیم پہ توجہ دی؟ ہماری جس طرح آپ نے بار بار کہوں گی فیمیل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بچے جو ہیں ابھی مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، کدھر ہے وہ فیمیل ٹیچرز؟ کدھر ہے وہ فیمیل مطلب کیا کہتے ہیں سائیکائٹرسٹ؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ ہسپتال اگر اوورویلمڈ ہے تو ہسپتال تو میں نے ڈینگی کے بابر میں نے جا کے اتنا کور کیا تھا، مجھے یاد ہے. خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. جب ڈینگی ہوتا ہے، جب ملیریا ہوتا ہے، ہمارے ہسپتال تب بھی اوورویلمڈ ہی ہوتے ہیں. کووڈ کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، تو ویئر از دی انفراسٹرکچر ٹو بگن ود؟ ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی سمائشہ کہ اس وقت جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پلاننگ کرتی ہیں، جو حکومت ہے، جو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو فیمیل اور خاص کر جو بچے ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ان کی فیسلٹیز کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ہوا ہے ایک بریک کا وقت، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سیلاب سے سب سے زیادہ جو افیکٹ لوگ ہوئے ہیں، عورتیں، خواتین اور بچے، اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سمائشہ رحمان موجود ہیں، فاطمہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نبیہہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ کی جانب جائیں گے. فاطمہ، ہم آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ یہی سوال میں نے سمائشہ رحمان کے سامنے بھی رکھا تھا اور اب آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ یورپ کی بات کریں، آپ یو ایس اے کی بات کریں، آپ ڈیولپڈ کنٹریز جتنی ہیں، جاپان کی، چائنا کی اور دوسرے اسی طرح،
تو وہاں پہ عورتوں کو سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے، عورتوں کو تیراکی سکھائی جاتی ہے، عورتوں کو جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا قدرتی آفات آتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے. اگر آپ کی وہ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹرز کے پاس کیسے جانا ہے، نیویگیشن سسٹم بتائے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی پالیسی میکنگ کی بات ہے یا ہمارے جو روایات ہیں یا ہمارے جو کسٹمز ہیں یا ہماری ویلیوز ان کے آڑے آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بات سے اختلاف کرتی ہوں تھوڑا جی سا، اس لیے کہ مجھے ٹھیک ہے، نہیں لگتا اچھی بات ہے. کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ انگریز ممالک میں اتنی زیادہ عورتوں کے حقوق اور ان چیزوں پہ ترقی ہوتی ہے جتنا ہم کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ پاکستان میں مسئلے نہیں ہیں اور پاکستان اسپیسیفک مسئلے نہیں ہیں، جی پر یہ آئی تھنک یہ کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو یورپین اور امریکہ اور یہ یورپین ممالک ہیں، ان کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے پاس جو ریسورسز ہیں ہیلتھ کیئر ان ساری چیزوں کی، وہ ایک بات ہی الگ ہے. اور وہ بات الگ ہے ایک سامراجی اور استعماری تاریخ کی وجہ سے. جی تو پاکستان جس حالات میں ہے اس میں اصل میں دو مسئلے ہیں. ایک تو ہمارے مسئلے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر، پالیسیز اور وہ جو سارے مسئلے ہیں، اور ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں جو کام کرتے ہیں. پر ساتھ ساتھ ایک گلوبل نظام کا بھی مسئلہ ہے جو ایک سامراجی نظام ہے. تو ابھی جو پہلے شمیسہ بات کری تھی گلوبل وارمنگ، یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. بیکاز آئی تھنک جب ہم عورتیں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی نا ان کو جو بڑی پالیسیز ہیں ان سے سیپریٹ سمجھتے ہیں، ان سے الگ سمجھتے ہیں. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر عورتوں کی حقوق کی بات ہے تو شادی کی بات ہے یا تو بہت اسپیسیفک چیزوں کی بات ہے جو صرف عورتوں کو افیکٹ کرتی ہیں. لیکن جو ہر روز کی چیز ہے وہ بھی عورتوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق کی چیز ہوتی ہے. یہ سیلاب آیا کیوں ہے؟ آیا ہے اس لیے کہ یہ جو پہلی دنیا ہم کہتے ہیں یورپین انگریز ممالک، ان کی جو انڈسٹریلائزیشن، ان کی پولوشن سے جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے، اصل میں یہ ہے ان کے جرم جس کی قیمت اب ہم دے رہے ہیں. اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا، یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اصل میں ہماری قسمتی یہ ہے کہ ہمیں دو فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے، ایک اپنی حکومت سے، اور پھر ایک یہ جو ایک گلوبل نظام ہے جس نے ہمیں اس جگہ پہ قید رکھا ہوا ہے. اور یہاں جیسے جب ہم عورتیں اور بچوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں مجھے بہت غصہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ جو امریکی اور یورپین ممالک جب کہتے ہیں کہ ہم بچے اور عورتوں کے حقوق کے بارے خیال کرتے ہیں، اگر یہ اصل میں بچے اور عورتوں کے حقوق کے بارے خیال رکھتے تو یہ پاکستان کا ڈیٹ کینسل کر دیتے، یا تو ایٹ لیسٹ جب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو ڈیٹ ری پیمنٹس کو یہ پاز کر دیتے. اگر اصل میں یہ بچے اور عورتوں کے حقوق یہ بات بالکل کے آپ بارے نے ٹھیک خیال کی ہے. کرتے تو آئی ایم ایف، جی ہاں، تو یہ جو آئی ایم ایف کی پالیسی ہے، جب اس آئی ایم ایف کی پالیسی کی وجہ سے جب آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، جب چینی، نمک، چاول مہنگے ہو جاتے ہیں، اور ایک ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتی، یہ بھی عورتیں اور بچوں کی حقوق کی بات ہے جو یہ آئی ایم ایف کی پالیسیز ہوتی ہیں. تو یہ جو مجھے لگتا ہے جب ہم بچے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ہمیں ان کو یہ جو بڑا سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل ایڈ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمیں امریکہ سے ایڈ چاہیے، ہمیں یورپ سے ایڈ چاہیے، اس سے کہ اتنا بڑا سیلاب آ گیا اور انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ اصل میں ایڈ نہیں ہے، یہ ہے تلافی، یہ ہر جانا ہے، یہ اس چیز کا ہر جانا ہے جو انہوں نے برطانوی استعماری نظام سے لے کے اس کے بعد امریکہ کا سامراجی نظام جو ہے، جو سارا انہوں نے لوٹا ہے، جو کیا کہتے ہیں ہمارے ملک، یہ جو صرف ہمارے ملک نہیں پر گلوبل ساؤتھ کے سارے جو کیا کہتے ہیں انڈر ممالک ہیں ڈیولپنگ جس طرح کنٹریز انہوں نے کہہ لیں آپ. قید رکھا ہے اور جی لوٹا ہے. ہاں، انڈر ڈیولپنگ نہیں، اصل میں یہ انڈر ڈیولپ، یہ جان بوجھ کے انڈر ڈیولپڈ بنائی گئی تھی ان کے کیا کہتے ہیں استعماری نظام اور سامراجی نظام کی وجہ سے. اور تو جو اب یہ جو ایک جو گچ مچ کی وجہ سے اب ہم اتنی بری جگہ پہ ہیں، وہ صرف ایک چیز نہیں ہے، ہماری حکومت کا اس کے اندر ہاتھ ہے. میں بالکل ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری حکومت کا کیا کہتے ہیں اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں ضرور ہاتھ ہے.
لیکن یہاں ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھنی چاہیے. اور اگر ہم عورتیں اور بچوں کے حقوق کے بارے بات کر رہے ہیں تو ان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہوتی. یہ جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں, یہ جو گلوبل پالیسیز ہوتی ہیں, جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس ہم جگہ تک پہنچے ہیں, اور یہ کس کا جرم ہے؟ یہ جو پہلی دنیا کے ممالک ہیں, یہ ان کا جرم ہے. جی اچھا اور ہمیں یہ یاد فاطمہ رکھنا چاہیے. یہ اور آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس کیے ہیں, یہ سمائشہ سے ہم پوچھیں گے, لیکن سمائشہ سے پہلے ہم نبیہہ کی جانب جاتے ہیں. نبیہہ, اب آپ نے فاطمہ کی بھی گفتگو سنی اور سمائشہ کی بھی, اور دونوں نے اپنی رائے دی اور انٹرنیشنلی ایکسپوجرز کے مطابق دی, اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, کیونکہ بہت کم ہے کہ جو لوگ جو ہیں اوپن آ کے بات کرتے ہیں. اب جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں اور عورتوں کو سب سے زیادہ اس وقت مسائل ہیں پوری دنیا میں بھی. ہم سیلاب کے علاقوں میں بات کر لیتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا ادارہ ہے اور ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں, اور جب گیپ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم لاز بھی بناتے ہیں, جہاں پہ لاز غلط ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہم اسسٹنس ان کو دیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یونیسیف کی بھی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان کو مسائل ہیں وہ جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں وہ بچے اور عورتیں ہیں. اب جس طرح انہوں نے بچوں کے ہیلتھ کے بارے میں بات کی, عورتوں کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی, اب ان کے جو اسکول ہیں, دیکھیں پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا آیا, کرونا کی وجہ سے وہ 2 سال گھر میں بیٹھے رہے. اب یہ ہے تو وہ بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا سجیشنز ہیں؟ ڈونرز ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے, یونیسیف کو کیا کرنا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کو کیا کرنا چاہیے, صوبائی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے, NDMA کو کیا کرنا چاہیے, اسی طرح جو فیڈرل حکومت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اکارڈنگ ٹو دی سروے, ٹھیک ہے, جب یہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے کنٹری کے اوپر تو کم از کم 14% مور چانسز ہوتے ہیں ایک عورت اور بچوں کے دین ایز کمپیئر ٹو دا مین کہ وہ اس سے زیادہ ڈیپلی امپیکٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو بچے ہیں وہاں پہ ان کی ایجوکیشن, اسکولس, ایجوکیشنل لاس بہت زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو وہاں کے بچے ہیں ان کے لیے ہمیں ایجوکیشن سے پہلے ہمیں ان کے لیے ایک ریکریشنل اسپاٹس بنانے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا مین پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہمارے اوپر ایک یہ ہیزرڈ آیا ہے, کرائسس آیا ہے, ہم سارے کے سارے اس کے اوپر لگ گئے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں 1 مہینے کی, 1.5 منتھ کی, 2 منتھ کی, ٹھیک ہے, اس کی بات کریں, ریہیبلیٹیشن کی کام بات نہیں کرتے. یہ جو ہمارا ابھی لاس ہوا ہے, جو بچے پوسٹ ٹراما وہ اسٹریس سے گزر رہے ہیں, جو بچے مینٹل ہیلتھ کھو چکے ہیں, جن بچوں نے اپنے سامنے اپنے لو ونس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, جو بچے ڈسپلیسڈ ہیں, جو بچوں کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ اتنا ڈیپلی امپیکٹ ان کے مینٹل ہیلتھ پہ پڑ چکا ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے اٹس امپورٹنٹ ٹو برنگ دیم بیک ٹو لائف. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ری بلڈ دیئر لائفز, ٹو شو دیم دیٹ دیر از اسٹل ہوپ, کیونکہ وہ ڈپریشن میں جا چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. یہی بات سمائشہ نے کہی کہ کوئی آپ کو فیمیل ڈاکٹر نظر نہیں آتی, کوئی فیمیل ٹیچر نظر نہیں آتی, نہیں ہے وہاں پہ جس سے ایک عورت اپنے دل کی بات کر سکے. فیمیل ٹیچرز بھی کوئی نظر نہیں ہے وہاں پہ کوئی, مطلب وہاں پہ اس وقت بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو گیا سروائیو کرنا. ایک تو وہ ٹراما سے گزر رہی ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا وہ کسی سے بات ہی نہیں کر پا رہی ہیں اب what they are going through. میں آپ کو ایک اگر چھوٹی سی ایک سٹوری بتاتی چلوں کہ ایک بچی جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ شی واز ان ہر 8th month, اس کو اس اسٹریس کی وجہ سے اس کو لیبر پین سٹارٹ ہو گئی, اینڈ شی ہیڈ ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل جو کہ کوئٹہ میں تھا, شی واز ان بلوچستان. اس کو 12 گھنٹے لگے کہ وہ ہاسپٹل پہنچ سکے. جب وہ ہاسپٹل جس طریقے سے وہ پہنچی, جب اس نے بیبی ڈیلیور کیا تو اس بچے کی اتنی تشویشناک حالت تھی کہ اس کو انکیوبیٹر میں رکھنا ضروری ہو گیا تھا. وہاں پہ انکیوبیٹرز اویلیبل نہیں تھے, وہ بچے نہیں بچ پایا. We lost a child, we lost a newly born baby because incubator نہیں تھا. کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم we are not just losing people کیونکہ ان کی لکھی ہوئی, we are losing people because there is not much facilities around. ہم لوگ لائف لانگ پروجیکٹس کرتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ اس وقت ہم لوگوں کو ضرورت ہے 5 سال 10 سال کے پروجیکٹس بنانے کی, کیا جس میں ہمارے بچوں کی ہیلتھ آئے گی, جس میں ان کے اسکولز آئیں گے, جس میں ان کے پراپر لائف کی چیزیں آئیں گی, بیسک نیڈز آئیں گی, شیلٹر آئے گا, فوڈ آئے گا, کہ ان کی زندگی کو پھر سے کیسے بنانا ہے.
لیکن وی آر ناٹ ورکنگ آن دیٹ. ہم ان کو کھانا تو دے رہے ہیں کھانے کے لیے, لیکن یہاں کا کھانا نہیں دے رہے ہم لوگ, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کر رہے. ہم لوگ فزیکل ہیلتھ تو چلو ان کی ٹھیک کر بھی لیں گے 6 مہینوں میں, وہ لوگ چلو جن جن بچوں کو چوٹ لگی ہوئی ہے, جن جن خواتین کو چوٹ لگی ہوئی ہے, زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے, جو دل کے زخم ہے ان کے اوپر کون دیکھے گا؟ مینٹل سٹریس کی وجہ سے بچے آگے پڑھ ہی نہیں, جا ہی نہیں پائیں گے. ایجوکیشن نہیں ہے, جب اسکولس نہیں ہے وہاں پہ چھوٹے, آپ وہاں پہ ایجوکیشنل اسپاٹس بنائیں جہاں پہ بچے آ کے تھوڑی سی ایجوکیشن لے سکیں. پہلے پینڈیمک کی وجہ سے نہیں لے سکے, اب وہ اس کی وجہ سے نہیں لے سک رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا جب بچے پڑھیں گے نہیں, دے لینڈ آن اسٹریٹس. جب وہ اسٹریٹس میں آئیں گے تو ہمارے اکنامک کنڈیشنز اور خراب ہو جائیں گے, ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اور گر چکی ہے بیکاز آف دس فلڈ. وی آر ناٹ ورکنگ آن اٹ. ہمارے پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں رائٹ ناؤ, اینڈ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ اس طرف اپنی بچوں کی نرشمنٹ کے اوپر, خواتین کی نرشمنٹ کے اوپر. ایک خاتون ہے, اس نے بچے کو جنم دینا ہے, اس بچے نے آگے کمیونٹی بنانی ہے, اس بچے نے آگے پاکستان بنانا ہے, اس بچے نے آ کے ہمارے ایوان صدر میں بیٹھنا ہے. اگر اسی کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم کام نہیں کر سک رہے ہیں تو کس طرح سے ہمارا ملک چلے گا؟ نبیہہ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اس وقت ہمیں جو مینٹل ہیلتھ ہے بچوں کی اور عورتوں کی, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ پھر پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم سیلاب سے جو متاثرہ عورتیں اور بچے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نبیہہ شاہد موجود ہیں, فاطمہ انور موجود ہیں اور سمائشہ رحمان موجود ہیں. سمائشہ کی جانب جائیں گے. سمائشہ, آپ کے لیے 2-3 سوالات ہیں. پہلا تو یہ کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں ویسٹ میں بھی ایسی بات نہیں ہے, ویسٹ کو ویسے ہی بنایا ہے, اور انہوں نے سامراجی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو اس کا کہا کہ یہ قصوروار ہیں. نمبر 1, اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان اور ویسٹ میں کیا فرق ہے, وہاں کی عورت آزاد ہے, یہاں کی آزاد ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے کہا آپ سے پوچھا تھا کہ سیلف ڈیفینس کی بات کی تھی, اور اسی طرح نیویگیشن سسٹم کی بات کی تھی, اسی طرح آپ سے تیراکی کی بات کی تھی, کیونکہ سیلاب آ جاتے ہیں تو تیرنا آنا چاہیے, اور اسی طرح کہ وہ بوٹ جو ہیں وہ چلا سکیں, ان کو مطلب ہنر مند بنایا جائے تاکہ وہ کوئی اس طرح کے ڈیزاسٹرز آئیں تو اس سے نمٹا جا سکے. اور تیسری بات جو ریہیبلیٹیشن کی, اب دیکھیں ریسکیو کا جو کام ہے وہ تو آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, اب ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. جس طرح نبیہہ نے کہا کہ بہت ہی زیادہ اس وقت جو بچے اور عورتیں ہیں وہ مینٹل سٹریس میں ہیں, اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ اب کیا آگے مزید کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بابر, پہلے سب سے میں شروع کرتی ہوں. جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا, آپ نے کہا کہ فاطمہ نے ذکر کیا کہ سامراجی قوتیں, آئی تھنک فاطمہ از ریفرنگ ٹو دی ایفیکٹس آف پوسٹ کلونیلزم. یہ بات کر رہی ہیں اور بات صحیح کر رہی ہیں کہ جتنے ہماری طرح کے ممالک ہیں جن میں پہلے برٹشرز رول کرتے تھے, پھر اس کے بعد امریکہ ایز اے سپر پاور آیا ہے, ہمیں جو ہے اس سے کافی مطلب پرابلمز ہی آئی ہیں, متاثر بھی ہوئے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ ہم لوگ اس کا شکار رہے ہیں. میں اس چیز سے ضرور اختلاف کروں گی کہ وی ہیو ٹو ٹیک ٹو پرونگڈ اپروچ. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, جو انڈسٹریلائز نیشن اور سو کالڈ فرسٹ ورلڈ کنٹریز نے جو کلائمیٹ چینج کی طرف جو ہے نیگیٹو کنٹریبیوشن کی ہے, وی آر. بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ایز اے پرسن, ایز اے رپورٹر, ایز اے جرنلسٹ, اس نے 10 سال پاکستان میں بھی کام کیا ہے, forget living abroad and working abroad. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ملیشیا بھی تو ایک ایسا ملک ہے. ہماری اپنی پالیسیز کے درگے دیکھیں, ہم دوسروں کو تو نہیں کچھ کر سکتے, ہم اپنا ماضی نہیں بدل سکتے ہم لوگ, لیکن اپنے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا. یہ بلیم گیم کہ اچھا انہوں نے یہ کیا, چلو انہوں نے کر دیا, آپ نے خود کیا کیا. بات انہوں نے صحیح کی, اگر واقعی وہ ہمیں ایڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ
नहीं, एक काम फातिमा करें की एक बात हमारे तो सही है कि लोन अगर उनको बच्चों और औरतों का इतना ही एहसास होता तो IMF हमारे लोन माफ़ कर देता है। इस तरह हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, यूनाइटेड नेशन, मैं इसी अमेरिका, पॉइंट पे आ दूसरे। रही हूँ, मैं ये भी इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। उन्होंने जी ये बात बिल्कुल सही की है, अगर इतना ही उनको कंसर्न है तो ठीक है जी, हमारे कर्जे जो हैं वो थोड़े कम कर दें। मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में बहुत सी मुहिम चलती है ना, चलती हैं कि कुर्सी बहाल करो या इसको मुकाओ या इसको खत्म करो, इस पे तो सारे सड़कों पे आते हैं, लेकिन क्या किसी ने एक जोरों शोर से कोई मुहिम चलाई है, किसी हुकूमती मतलब ये डिमांड आई है कि देखें हमारे मुल्क में जो कुदरती आफत आई है इसकी वजह से आप हमारे लोन्स माफ कर दें? क्या उस पे कोई पेपर बना है, कोई प्रपोजल गया है, कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं? हमने अब तक क्या किया है? हम मांगेंगे तो मिलेगा ना, दूसरा जी शख्स कोई आपको ऐसे देगा नहीं. What have we done about it? So her point is very valid, but my point is what have we done? Have we put that demand forward? मुझे तो नहीं लगता हमने अब तक कुछ इस पे किया है काम. करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. दूसरी चीज आपने आपका सवाल था कि क्या वेस्टर्न ममालिक में भी क्या औरतों की यही सिचुएशन होती है जो पाकिस्तान में होती है? विद ऑल ड्यू रिगार्ड, आई डोंट मीन टू आई हैव टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली. जी वहाँ पे भी औरतों को पूरे हकूक नहीं मिले, लेकिन यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज डिग्निटी, फ्रीडम, द राइट टू लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, ये चीज़ें औरतों को भी वहाँ पे काफ़ी हद तक मिलती हैं. और ये चीज़ें अब क्यों ज़रूरत है हमें यहाँ पे? आपने बात की सेल्फ डिफेंस की. सेल्फ डिफेंस तो छोड़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक कॉन्फिडेंस आना. हम लोग यहाँ पे बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए ये क्यों हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी औरतें अपने घर से बेघर हुई हैं सैलाब की वजह से बच्चों के साथ, कि अभी भी उनके सर के ऊपर किसी आदमी का हाथ है या साया है? हम क्यों नहीं ये सोचते कि शायद ये भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके जो क्या कहते हैं मर्द सरबराह हैं वो अब हयात नहीं हैं. तो वो औरतें क्या करेंगी? बिकॉज जब तक आप एक औरत को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप जो हैं वो खुद भी, जिस तरह आपने कहा, आप काम कर सकती हैं, काम तो लेते हैं लेकिन हिम्मत नहीं देते, हौसला नहीं देते, इंडिपेंडेंस नहीं देते. सब चीज यहाँ से शुरू होती है बाबा, दिमाग से. जो इंसान अपने दिमाग में एक कैदी है या एक स्लेव है वो हमेशा ही उस तरह रहेगा. तो जब औरत को आपने शुरू दिन से वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, वो आज कैसे आएगा? एंड औरत को ये देना बहुत ही जरूरी है. लाइक आई सेड अगेन, जरूरी नहीं है कि हर औरत के साथ आज उसका भाई है या आज उसका खाविंद है या आज उसका बाप है. और हम सब जानते हैं कि हमारा एक जो मॉरल फैब्रिक सोसाइटी का था, जहाँ पे जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी पाकिस्तान की और साउथ एशिया की खसूसन, जहाँ पे हमारे ख़ानदान एक दूसरे का ख्याल रखते थे. टेक्नोलॉजी या जो भी आप कहना चाहें, अब वो एक निज़ाम नहीं है. लोग जो है वो अकेले अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, और एक औरत में जब ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो कैसे करेगी? तीसरी चीज़ आपने जिक्र की थी मुझसे रिहेबिलिटेशन के हवाले से. ठीक है, खुराक का भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये सैलाब जब आते हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं, तो ये 2-3 साल का लंबा प्रोसेस होता है. इसमें अभी तो आप कहेंगे ठीक है, नरिशमेंट बहुत जरूरी है, बच्चों की रिहेबिलिटेशन जरूरी है, लेकिन आपको ये नहीं, जिस तरह वेरी एक्यूरेटली इट वाज सेड बाय नबीहा, कि आपको अगले 6 महीने का नहीं सोचना, आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल के बारे में सोचना है. लेकिन हमारी वो प्लानिंग किधर है? हम भी प्लानिंग करते हैं, और अगर हमें डोनर एजेंसीज के साथ भी काम करना है, डोनर एजेंसीज भी थोड़ा कतराती हैं, बिकॉज वो कहती हैं हम लोग पैसे देंगे, कोई और हुकूमत आएगी वो पॉलिसी चेंज कर देगी. अच्छा सुमाइशा, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आ गया. उस दिन मैं प्रोग्राम देख रहा था एक प्राइवेट चैनल में, तो वो ख़वातीन से इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो खामन जो हैं हमें छोड़कर चले गए हैं. तो जब इस तरह की आफात आती हैं, तो ये जिस तरह ये चीज़ें हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि देखें, लाइफ में जो है वो कोई आजकल का दौर, अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा एक बहुत खूबसूरत माशरा था जहाँ पे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ अभी भी मैं कहती हूँ होता है, लेकिन उस तरह नहीं रहा बाबर जिस तरह पहले था, जब लोग अपने घर खोल देते थे. जी वो आजकल का माहौल नहीं है. तो जब एक औरत का खाविंद छोड़ के चला गया है, या एक औरत का बाप अब जिंदा नहीं है, या भाई नहीं है, या उसका कोई बेटा नहीं है, तो एक औरत को फिर आप बताएं कि वो किधर जाएगी? इसीलिए शुरू दिन से हमें एक औरत को मजबूत बनाना पड़ता है, जहनी तौर पे, तालीम से, उसकी खुराक से, बेसिक चीज से, उसको ये बता के कि तुम दुनिया में मुकाबला कर सकती हो. लेकिन ये हम लोग इस तरह करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई आप जो है वो चुप हो जाएं, मर्द आपका ख्याल रखेगा. मर्द ख्याल रखते हैं, मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो कहूंगी कि हर मर्द बुरा है. बहुत सी फेमिनिस्ट जो है वो इस जी अच्छे लोग भी हैं. बहुत नहीं, बिल्कुल. मैं तो इसकी मतलब
بہت مرد ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں, مرد جی ہیں جو آپ کو عزت سے بھی دیکھتے ہیں, آپ کو وقار بھی دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی میں وہ مرد نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گی؟ جی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل آپ نے یہ کہا کہ اگر اچھا مرد نہ ہو آپ کی زندگی میں, مرد شوہر بھی ہو سکتا ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے. فاطمہ کی جانب آتے ہیں. فاطمہ, ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پہ ملک ہے وہ پاکستان ہے, یہاں پہ جینڈر ڈسپیرٹی بہت ہے. تو اس جو ڈسپیرٹی ہے, جینڈر ڈسپیرٹی, اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے شمیسہ نے بہت زیادہ چیزیں کہی ہیں جو آلریڈی جن کے ساتھ میں اگری کرتی ہوں اس چیز کے جی بارے پر. یہ آئی تھنک دوبارہ اس گفتگو میں جو ایک چیز آ رہی ہے وہ ہے لانگ ٹرم سولوشنس, کہ جی ہر چیز آپ صرف یہ اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ ابھی ہم جو رسپانس کر رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایک حادثہ ہوا ہے تو فوراً جو چیزیں ضروری ہیں وہ کر رہے ہیں. جینڈر ڈسپیرٹی کا تو آپ سوچیں یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایک اپنے طریقے سے یہ آتا ہے جہاں ایک بہت برے طریقے سے ہوتا ہے. تو ادھر وہی چیزیں جو شمیسہ نے کہ ایجوکیشن لانگ ٹرم سب بہت زیادہ ضروری ہے, ارلی میرجز کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ایجوکیشن ہو بھی جائے تو جاب اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ میں ڈسکریمنیشن, یہاں تو ہم مطلب جو لسٹ بنانا شروع کریں گے مجھے لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوگی. جی جن طریقوں میں عورتیں پاکستان میں ڈسکریمنیٹ ہوتی ہیں. تو یہ لانگ ٹرم مسئلہ ہے. اس میں ہمیں ایک تو سوشل ول بھی بلڈ کرنا ہے کہ مطلب پبلک ایجوکیشن, ماں باپ کے ایٹیٹیوڈز بدلنے چاہیے. جب بیٹی ہوتی ہے ابھی تک ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, اور پھر ایک پبلک ول, پولیٹیکل ول کے مطلب لیجسلیشن بدلی جائے عورتوں کے پروٹیکشن کی بھی. لیکن ہم بہت دفعہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں صرف پروٹیکشن میں پھنس جاتے ہیں کہ اچھا یہاں چیزیں ہو رہی ہیں تو, اور فار گڈ ریزن بیکاز وائلنس بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون سے پبلک پالیسیز ہو سکتی ہیں جس سے ہم عورتوں کو امپاور بھی کریں, ان کو اپرچونیٹیز بھی ہاں دیں فاطمہ, آپ کی کہ وہ بات خود صحیح ہے کہ اپنے بارے ہیراسمنٹ کے لیے اپنے تو آپ ہم میں کچھ قوانین کر سکیں. بناتے ہیں ان کی, لیکن پروٹیکشن کے لیے بھی لیکن بناتے ہیں. وہ پھر بھی اس طرح انفورس نہیں ہوتے. ہم انفورس نہیں بنا ہوتے, لیتے یہی ہیں. میرا سوال تھا کہ انفورس نہیں ہوتی. آپ تو خود لائر ہیں اور آپ کو تو تمام چیزوں کا پتہ ہے. ان کو انفورس نہیں, کیسے کرنا چاہیے؟ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے قوانین تو بن جاتے ہیں, لیکن یہ امپلیمنٹیشن ان کی کیسے ہوگی, اور کیا کوئی اس کا ایسا کوئی ہو سکتا ہے, کوئی آپ سمجھیں کہ چیز کے حکومت نہ کر سکے, کم از کم سوسائٹی کر لے؟ تو مجھے لگتا ہے آپ نے صحیح سوال پوچھا, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے یہاں جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ صرف ایک ادارہ نہیں کچھ کر سکتا, صرف قانون نہیں کر سکتا, صرف خاندان نہیں کر سکتا, صرف اسکول ایجوکیشن نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزوں کو اکٹھے کام کرنی ہوتی ہیں. اور آپ صرف پنشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتے. آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے عورتوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم نے قانون بنا دیا جہاں اس چیز کو ہم نے جرم لکھ دیا ہے. یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور ٹھیک. ان کو کیا سکھا رہے ہیں. جی اور سب سے اہم تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ بڑے ہو کے چھیڑے نہ, وہ بڑے ہو کے بالکل عورتوں کو بالکل. ایک ایکول انسان جی سمجھیں اور ان کو خیال ہی نہ آئے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کسی جی عورت جی کے ساتھ. بالکل. فاطمہ, نبیہہ کی جانب. نبیہہ, اس ٹائم میں بھی تھوڑا شارٹ ہے, سا مائشہ کی جانب بھی تھوڑا میں نے سا اینڈ پہ جانا ہے. اضافہ کر لیتے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ نے کہا کہ کیسے کر سکتے ہیں, بالکل ایسے جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں. آپ نے ایک شو کیا نا اس پہ, ہمیں اگر لوگوں کی سوچ بدلنی ہے, سوچ کے لیے ہمیں ان کو سوچنے کے لیے کچھ دینا تو ہے نا, کس میڈیم کے تھرو دیں گے. آپ کا شو جو ہے آج ایک ذریعہ ہے اس کا, سوشل موومنٹ, سوشل ول چینج کرنے کے لیے انفارمیشن بہت ضروری ہے. تو جس طرح آپ نے شو کیا ہے, میں تو کہوں گی بہت سارے لوگ کریں. ہاں نہیں بالکل, آپ کا پوائنٹ تو صحیح ہے. دوسرا سمائشہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کچھ خبریں ہیں, کچھ رپورٹس ہو رہی ہیں کہ ہیراسمنٹ کا بڑا سامنا ہے کیمپس میں خواتین کو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بابر آپ کیا کر سکتے ہیں, سارے قوانین, یقین کریں آپ کے لا میں کوئی لوپ ہولز نہیں ہے, مطلب ایز ان لوپ ہولز ہیں, سوری, بٹ آپ کے سارے, فاطمہ از اے لوئر, آئی ایم شیور شی کین ٹیل یو, ہر چیز کا لا ہے. فقدان ہے تو ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہے, سوچ کا ہے. اگر ہم یہ سوچیں, یہ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, اس میں کل کو اگر آج آپ یہ کر رہے ہیں, کل کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے, اپنی آپ کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ
آپ دیکھ لیں پاکستان میں سب سے جو بڑی گالی سمجھی جاتی ہے وہ گالیاں وہی ہوتی ہیں جو ماں کے مطلب ساتھ منسلک ہوتی ہیں یا بہن کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی عورتوں کی تو عزت بڑی پیاری ہے, لیکن جب ہم اپنی عورتوں کی عزت پیاری تو ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ بھی کسی اور کی بیٹی ہے. اگر ہم یہی سوچ رکھ لیں تو نمبر 1 دیٹ ول میک اے ڈفرنس. نمبر 2 اگر عورت جا کے کمپلین کر پائے جو اس کا رائٹ ہے کسی لا اینڈ آرڈر کی جگہ پہ, اور وہ واقعی ایکشن لیں تو پھر شاید کچھ ہو پائے. لیکن عموماً بابر جب اس قسم کی قدرتی وہ آفات ہماری آتے سوسائٹی ہیں یا میں تو ایون سمائشہ کہا آتا جاتا ہے تو یہ چپ رہ نہیں جائیں, ہوتے. بس پی جائیں, کوئی نہیں, ہماری خاندان کی عزت جائے گی, یہ ان چیزوں سے کب نکلیں گے؟ خاندان کی عزت تو تب جا رہی ہے جب کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کے آپ کی بیٹی پہ یا آپ کی والدہ پہ جو گھر سے نکلی ہے سیلاب زدگان علاقے میں, مطلب میڈیسن کے لیے یا پانی کے, جب وہ اس کے اوپر کوئی مطلب لائن کس کے مار رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے, تب آپ کی خاندان کی عزت کدھر ہے؟ ہاں بالکل صحیح, تو لگتا ہے تب آپ کی عزت جا رہی ہے نا. بالکل بات صحیح. جی ہاں نبیہہ, جی بالکل 1 منٹ رہ گیا. آخر میں آپ کیا آج کہنا چاہیں گی تمام اتھارٹیز سے, تمام لوگوں سے, اور خاص کر خواتین سے؟ میں ایک یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ناؤ از دا ٹائم, جتنے بھی لا میکرز ہیں, جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں, گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, انڈیویژولز ہیں, پاکستانی شہری ہیں, ایوری بڈی ہیز دیئر رول ٹو پلے. جیسے میرے فیلو گیسٹ نے بولا ہے کہ اٹس ناٹ ایک ادارے کی بات نہیں ہے, یہ سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور جہاں تک بات نئے لاز لانے کی ہے, بالکل ان لوگوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. وی ڈونٹ نیڈ نیو لاز. ہمارے پاس بہت زیادہ لاز ہیں کہ اچھا ہراسمنٹ ہوگی تو یہ ہوگا, فلانا ہوگا تو یہ ہوگا. آل وی نیڈ از اے سرٹنٹی آف جی لا. دیٹس اٹ, دیٹس وٹ وی نیڈ. اور ہم سب کو مل کے اس چیز کا لائف لانگ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے اندر ساری چیزیں آئیں, مینٹل ہیلتھ آئے, فزیکل ہیلتھ آئے, ایجوکیشنز آئیں, ریکریشنل کیمپس آئیں, ویمن فرینڈلی کیمپس آئیں. چائلڈ ابیوز, چائلڈ میرج, ارلی چائلڈ میرج اور سیکشول ابیوز از آن دا رائز. اب یہ جو کیمپس کے اندر ہے یہ چیز سب سے زیادہ آن دا رائز ہونے والی ہے. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ میکنگ پالیسیز آن اٹ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز آنے والی ہے اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. جی بالکل, کلائمیٹک چینج ہم دیکھتے ہیں, مطلب کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کلائمیٹک ڈیزاسٹر, کلائمیٹک چینج, وی آر ناٹ ورکنگ جی آن بالکل اٹ. ٹھیک. سو ناؤ وی نو کہ ہماری کیا پرابلمس ہیں. اب ہمیں اس کے اوپر پوری فریم ورک کرنا چاہیے, اور اگر اس پالیسیز کے اندر کوئی گیپس ہیں جن کو ریویو کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے, NCRC از آل دیئر ٹو ہیلپ یو. جی بالکل نبیہہ, آپ کا بہت شکریہ. فاطمہ آپ کا بہت شکریہ, اور سمائشہ رحمان آپ کا خاص طور پر بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں پالیسی بنانی چاہیے, نئی بھی بنانی چاہیے, اس میں امینڈمنٹس بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمارے پاس تمام لاز موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور امپلیمنٹ اکیلی حکومت نہیں کرتی, اس کے ساتھ تمام سوسائٹی کو بھی مل کر کام کرنا ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.